परसों मैंने वीडियो बनाई थी ना, शहजाद गुल साहब ने बताया था कि कैसा महसूस कर रहे हैं कनाडा में अपने बेटे और बहू के पास, कि बहुत ही उकता गया है दिल और उनको लगता है कि उनके बेटे और बहू का रवैया ठीक नहीं है। तो वीडियो इतनी देखी गई कि एक और दिल बर्दाश्ता खातून ने मुझसे राब्ता कायम किया। उनका नाम है शमीम और उनके बेटे होते हैं मिसेस सागा में, और उन्होंने जो अपनी रूदात सुनाई है वो तो मैं कहता हूँ कि शहजाद गुल साहब के पास तो फिर भी वे आउट है कि वो पाकिस्तान में जायदाद रखते हैं, उनकी अपनी हवेली है पाकिस्तान में इस्लामाबाद में, तो वो तो वापस जा सकते हैं। वैसे 6 मंथ्स के वीजा पर आए थे और उनका कोई लंबा स्टे करने का इरादा भी नहीं था, लेकिन ये शमीम तो बेचारी पाकिस्तान से अपनी जायदाद वायदाद सब बेच कर अपने इकलौते बेटे के पास कनाडा में रहने के लिए आई हैं, और जो उनके साथ हो रही है कनाडा में वो बयान से बाहर है। मतलब मैं कोशिश करूंगा किसी हद तक जो मुझसे बन पड़ा उनका जो दर्द और कर्ब है आप तक कन्वे कर सकूं, मैं वो पूरी कोशिश करूंगा करने की इस वीडियो में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इंसाफ कर पाऊंगा उस जज्बे के साथ जो उन्होंने मुझे कन्वे किया, उस जज्बे की जो शिद्दत थी और जो उनका हाल था बेचारी का, जो मैं कहता हूँ कि लाचारी और महरूमियत का आलम उनके ऊपर तारी हुआ है, बयान से बाहर है। बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ फिर भी आपकी गोश गुजार करने की, जो कुछ मुझे उनसे पता चला है। आप नीचे जरूर बताइएगा कि उनके लिए नेक्स्ट क्या कदम होना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे इकदामात कर बैठी हैं कि अब तो वो लंबा ही फंस गई हैं यहाँ पर। बहरहाल हुआ क्या उनके साथ वो आप सुनिए पहले और फिर ही फैसला कीजिएगा, लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एक थम्स अप दे दीजिए और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर ये भी दे देना चाहता हूँ कि आपको लग रहा होगा कि मैं मुसलसल डिप्रेसिंग वीडियोस बना रहा हूँ। मेरा ऐसा कोई मकसद है नहीं, सिर्फ लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, और इट गोज विदाउट सेइंग कि एक्सपीरियंसेस अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। समझ ले कि इन दिनों कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस पर वीडियोस बना रहा हूँ, हो सकता है उसके बाद मैं एक सीरीज करूँ लोगों के अच्छे एक्सपीरियंसेस की कनाडा में। अगर आप चाहते हैं मैं वैसा करूं तो नीचे कमेंट में बताइएगा, तो मैं आपके लिए वो वीडियोस भी बनाऊंगा। मैं जो बताता हूं दैट इज रियलिटी, नॉट नेसेसरीली ऑफ एवरीवन, लेकिन बहुत लोग उन बातों से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि कनाडा का जिस किस्म का निज़ाम जिंदगी है मैंने खुद यहाँ पर आकर अपनी आंखों से मुशाहिदा किया है। मैंने जी है ये कनाडा की जिंदगी, तो मैंने देखा है लोगों का क्या हाल है, लोगों की किस किस्म की जिंदगी है। बहुत अच्छा भी है बोलने के लिए मेरे पास, और इसका एविडेंस ये है कि मैं खुद भी कनाडा में हूँ और सुनाने को भी, लोगों को तस्वीर का दूसरा रुख दिखाने के लिए भी बहुत कुछ है। तो क्या हुआ शमीम आंटी के साथ वो मैं आपको बता दूं। तो शमीम आंटी कहती हैं कि मैं कनाडा आई 4 महीने पहले, और 4 महीने के अंदर अंदर मेरी वो दुर्गत बन गई है कि मैं बताने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मुश्किल ये है कि समझ आ पाए वो सारा कुछ जो मेरे साथ होता है। कहती है कि मेरा एक ही एक बेटा है नोमान, और वो कनाडा 3 साल पहले आया था। शादी उसने अपनी मर्जी से की थी पाकिस्तान से, लेकिन खैर उसकी बहुत मर्जी थी, वहां पर मेरा एक ही एक बेटा था, तो जहां चाहता था मैंने भी रजामंदी वहीं जाहिर कर दी। उसके वालिद भी उस वक्त हयात थे, तो वालिद का इंतकाल हो गया 1 साल पहले। तो 1 साल पहले उनका इंतकाल हुआ है, तो उसके बाद मैं पाकिस्तान में बिल्कुल ही अकेली रह गई थी, और माशाल्लाह काफी अच्छे वेल सेटल्ड हैं हम, पाकिस्तान से अबव एवरेज आप समझ ले कि इकोनॉमिक क्लास में हम आते हैं। मेरा अपना घर था, आबाई जायदाद भी काफी मियां वाली में थी, तो उसको बेच कर मैं कनाडा आई हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि इनके वालिद के मुझसे बिछड़ जाने के बाद मैं तो बिल्कुल अकेली ही रह गई थी पाकिस्तान में, तो ध्यान मेरा बेटे में ही लगा रहता था, और मेरा पोता भी है यहीं, तो मेरा दिल करता था कि मैं इन्हीं के पास आ जाऊं और इन्हीं के साथ रहने लग पड़ूं। तो उसके लिए मैंने बड़ी कोशिश करके अपनी हवेली को बिकवाया, उसके लिए मैंने अपने भाइयों की भी मदद ली, क्योंकि मैं औरत और अकेली जान मेरे लिए करना भी ये मुश्किल था। बेटा मेरा वैसे ही कनाडा में था, तो बहरहाल काफ़ी तगो-दो के बाद वो हवेली अच्छे दाम पर बिक गई, और वैसे मैं पाकिस्तान में ही अपने अकाउंट में छोड़ कर आई हूँ। उसके मैंने कुछ बॉन्ड्स और सर्टिफिकेट्स वगैरह ले लिए। बेटा मेरा कनाडा में बहुत अच्छा सेटल हो गया, आते साथ ही वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है,
تو اس کو آتے ساتھ ہی اچھے جاب مل گئی. اور جو بہو ہے لبنہ وہ ایک بیوٹی اسٹوڈیو پہ کام کرنا شروع ہو گئی ہے. اس نے بیوٹیشین کا کورس کیا ہوا تھا, بیوٹی اسٹوڈیو میں ایک کام کرتی ہے, پرماننٹ نیل کلر اور ہیئر ایکسٹینشنز وغیرہ کا کچھ کرتی ہے وہ. تو لبنہ کے بارے میں بتاتی ہیں کہ پاکستان میں بھی صرف 1 مہینہ ان کے پاس رہی تھی, اس کے بعد یہ لوگ کینیڈا موو ہو گئے تھے, تو کوئی زیادہ ان کے ساتھ اس کا رابطہ پاکستان میں بھی نہیں تھا. بس ایک جو مہینہ شروع کا تھا اس میں تو گھومتے گھماتے ہی رہے, ہنی مون کرنے نکل گئے تھے, اور اتنی دیر میں بس ان کے ٹکٹس وغیرہ آ گئے ہوئے تھے, تو یہ لوگ شادی کے 1 مہینے بعد ہی کینیڈا چلے گئے تھے. مطلب کہ میرے ساتھ لبنہ کا کوئی خاص انٹریکشن پاکستان میں نہیں ہوا تھا. کہہ سکتے ہیں کہ جانتی ہی نہیں ہوں اس کو ایز اے پرسن کہ وہ کیسی تھی. فون پہ بھی کبھی بات ہونی تو بیٹے نعمان کے ساتھ ہی ہونی, تو بہو کے ساتھ کبھی بات بھی نہیں ہوئی فون کے اوپر. یہ 2 سال کے بعد جب میں آئی ہوں کینیڈا تو پہلی دفعہ ہی اپنی بہو کے ساتھ بھی آمنا سامنا ہوا ہے. تو جو مجھے پتہ چلا ہے تو بیٹا میں تو کہتی ہوں کہ کیا ہی ہو گیا ہے ہمارے ساتھ. میں نے پوچھا کیا ہو گیا؟ کہتی ہیں کہ پاکستان میں وہ کبھی کبھار جینز کرتا پہن لیتی تھی, بہرحال دوپٹہ بھی لیتی تھی, اور اس کے علاوہ تو جو پاکستانی جیسے قمیض شلوار اور 3 پیس سوٹ ہوتے ہیں وہی پہنے ہوتے تھے. لیکن اس بار جب میں کینیڈا میں ایئرپورٹ پر لینڈ ہوئی اور میری پہلی نظر بہو کے اوپر پڑی تو اس نے تو جو پہنا ہوا تھا دیکھ کے میرا ادھر ہی دل خراب ہو گیا. تھلے لایا ہوا ٹراؤزر تے اتنے پائی ہوئی ٹی شرٹ تے تک کہ میرا تے پہلی نظر ہی چینا دل ہی سڑ گیا کہ میرے پتر کے کمائی کیتی ہے. تو میرے نال گلے لگی تے جفا پا کے کہندی ہے ہاؤ آر یو شمیم. میں وکا بکا میں کہ میں دی ماں دی جائی ہاں, تے من کہندی پی ہے شمیم, میرے نا تو من بلاندی پی ہے. ایڈی آزادی تے ایڈی بے تکلفی تے ایڈا ماڈرن زمانہ ہوئی ہے. تو ناظرین یہاں پر میں نے کچھ انہی کا ایکسنٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے, پتہ نہیں پنجابی بول رہی تھی یا پٹواری, لیکن ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اپنے بہو کی جو ڈریسنگ تھی اس کے ساتھ وہ بالکل بھی کمفرٹیبل نہیں تھی. ان کو اچھا نہیں لگتا کہ ان کی بہو نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہو, تو اس نے شاید اسی قسم کا کچھ پہنا ہوگا, اور ان کو جو خاص طور پہ نام لے کر بلایا نا شمیم, تو اس سے ان کو بہت ہی چڑ ہوئی. پہلی دفعہ میں ہی ان کا دل خراب ہو گیا. میں آپ کو ایک آن دا سائڈ نوٹ یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو بھی ان کے نظریات ہیں ڈریسنگ سے متعلق وہ ان کے ہیں, میرے نہیں ہیں. آئی ڈونٹ جج پیپل بیسڈ آن دیئر ڈریسنگس. اور دوسری بات یہ ہے کہ کینیڈا میں واقعی یہ کلچر ہے کہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو, بڑی ہو یا چھوٹی ہو, سب کو نام لے کر بلایا جاتا ہے. مطلب ہم ہے نا سوچتے ہیں کہ اگر ہم سے فرض کریں ہماری کوئی ماں کی عمر کی کوئی اگر انگریز خاتون ہمیں نظر آتی ہے, اس سے ہم بات کر رہے ہیں تو اس کو ہم آنٹی بلا دیں عزت کے ساتھ, یا ہم ان کو میڈم بلا دیں, مطلب نام کے ساتھ کچھ نہ کچھ لگائیں. ہمارے پاکستانی کلچر میں اچھا نہیں سمجھا جاتا نا کہ اپنے سے بڑی عمر کا کوئی ہو اس کو آپ سیدھا نام ہی لے کے بلا رہے ہو. ایسے لگتا ہے کہ آپ نے ایک لائن کراس کر دی ہے یا آپ نے حد پار کر دی ہے, یا جیسے آپ کو جو رسپیکٹ اس کو دینی چاہیے تھی وہ نظر نہیں آتی اس میں. لیکن یہاں پر اگر آپ ایسا کسی کے ساتھ کرتے ہیں نا تو بجائے عزت کے اس کو بےزتی کا نہیں ہوتا, ان دا سینس کہ اس کو اچھا نہیں لگتا کہ اس کو آنٹی بلایا جائے. ایک تو لوگ اپنے آپ کو ایسوسیٹ نہیں کرنا چاہتے کسی کے ساتھ, اور کسی کی ایسی ایفرٹس یا اٹیمپٹس کو بھی اپریشیٹ نہیں کرتے جن میں کوئی خام خواہی اپنا تعلق بنا رہا ہو. جیسے پاکستان میں تو آپ ایزیلی کسی کو بھی خالہ بول دیتے ہیں نا, کسی کو بھی ماں جی بول دیتے ہیں. یہاں ایسا نہیں ہے. خالہ اور ماں جی کی عمر کی انگریز خواتین بھی اپنے نام سے پکارے جانا پسند کرتی ہیں. شاید اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہاں کا معاشرہ ہی ایسا ہے کہ ہر بندے کی اپنی پرسنل سپیس کافی ہے. پاکستان میں تو لوگ ایزیلی ایک دوسرے سے بہت پرسنل کوسچنز بھی پوچھ لیتے ہیں اور بہت ہی فرینک ہو جاتے ہیں, لیکن یہاں لوگ ڈسٹنس مینٹین رکھتے ہیں. اٹس اے کلچرل تھنگ, آئی ڈونٹ سے اٹس اے بیڈ تھنگ, بہت لحاظوں سے بڑی اچھی چیز بھی ہے یہ. لیکن بہرحال شمیم آنٹی اس لحاظ سے بالکل بھی کمفرٹیبل نہیں تھی کہ ان کی بہو نے نام لے کر ان کو پکارا. خیر وہ تو پہلی چیز تھی. اب جب گھر آئیں تو ان کے ساتھ کیا کیا ہوا وہ سنیے. تو آپ کو ویورز پہلے مجھے بتانا پڑے گا کہ کس قسم کا ان کا گھر ہے, گھر کی سیٹنگ کیسی ہے, گھر میں کتنے افراد ہیں اور کیا ان کی روٹین ہے, تاکہ آپ کو تھوڑا اندازہ ہو کہ یہ شمیم آنٹی کس طرح سے ان کی فیملی میں فٹ ہوئی ہے اور ڈے ٹو ڈے ان کی کیا روٹین ہے اور ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے. کہتی ہیں کہ میرے گھر میں نا ہماری روٹین ہے کہ ابھی ان کا کوئی بچہ تو ہے نہیں, بس میں ہوتی ہوں, بہو ہے
اور میرا بیٹا ہے اور ایک گاڑی ہے جو میری بہو ہے اسی کے استعمال میں ہوتی ہے، کیونکہ جو ان کا بیٹا نعمان ہے وہ ورک فرام ہوم کرتا ہے، سافٹ ویئر انجینئر ہے، تو گھر پر ہی کمپیوٹر بیسڈ کوئی کام کرتا ہے، وہ دن کے 8 گھنٹے اس میں گزر جاتے ہیں، اور باقی بھی جو کام ہوتا ہے وہ بھی وہ سوشل میڈیا اینڈ دس اینڈ دیٹ پر ہی، مطلب کہ وہ کسی نہ کسی گیجٹ کے اوپر ہی پایا جاتا ہے۔ ان کی جو بہو ہے اس کا یہ طرز عمل ہے یا یہ روٹین ہے کہ ایک تو وہ جاتی ہے بیوٹی اسٹوڈیو میں اپنا جو کام کرنا ہوتا ہے وہ کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ کہتی ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا کر رہی ہوتی ہے گھر میں بھی، میں نچدی ویکھی کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ ڈانس کر رہی ہوتی ہے، تو کہتی ہیں کہ میں پوچھے تو کیا کرنی ہے بھی، تو وہ کہتی ہے کہ یہ میرا شوق ہے، یہ میں کرتی ہوں، یہ بیلے ہے، مطلب وہ کہہ رہی تھی کہ شوقیہ ڈانس کلاسز جوائن کی ہوئی ہیں تو وہ گھر میں ڈانس سیکھ رہی ہے۔ کہتی ہے کہ میں تے پریشان ہی ہوئی گیا کہ نہ پردے نہ پتہ نہ کوئی نماز نہ پتہ اے کہ پالسی بچے تھے کہ تعلیم دیسی بچیاں نو تے کہ دین سکھاسی ہے تے آپ ہی سیدھی ہون جوگی ہے۔ یہ اس کا جو شوق ہے، مجھے تو اس کے بارے میں بالکل پتہ نہیں تھا، پاکستان میں تو کبھی ایسا ہوا نہیں، لیکن یہاں پر جب میں نے اس کو خود کرتے یہ دیکھا ہے تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہی ہے، تو کہتی ہے کہ میں نے یہ کلاسز جوائن کی ہوئی ہیں تو میں اسی کی پریکٹس کرتی ہوں۔ میں نے کہا اس کو آپ چھوڑیں، آپ اپنے بیٹے کا بتائیں کہ اس کے ساتھ آپ کا کیسا تعلق ہے۔ کہتی ہیں کہ میں کیا بتاؤں، بیٹا تو عجیب ہی ہے، بس وہ کام میں ہی مصروف ہوتا ہے، مطلب میں کیونکہ فارغ ہوتی ہوں سارا دن، کہیں باہر بھی نہیں میں جا سکتی اکیلی، کیونکہ میں بوڑھی ہوں اور ہڈیوں میں جان ہے نہیں، سے بسوں تک بھی نہیں جایا جاتا، گھر پہ گاڑی ہوتی نہیں، اگر ہو بھی تو میں خود تے نہیں چلا سکنی، تو بہو ان کو بالکل بھی لفٹ نہیں کراتی، نہ کہیں لے کر جاتی ہے، اور بیٹا ہر وقت اپنے کام میں مصروف ہوتا ہے، تو کہتی ہیں کہ میں گھر کے اندر ہی کیونکہ بیٹھی رہتی ہوں تو کم از کم میری کوشش ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ میں کرتی رہوں، ایک تو عادت سے ہی مجبور ہوں میں، ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ مجھے بولتے ہیں کرنے کے لیے، لیکن میں خود ہی سے کچھ نہ کچھ کرنے لگ پڑتی ہوں، جیسے میں کھانا بنا دیتی ہوں اور میں کوشش کرتی ہوں ان کے کپڑے دھو دوں، لیکن میں نے دیکھا کہ میں جو مرضی کروں نہ تو میرا بنایا ہوا کھانا کوئی کھاتا ہے، اور کپڑے حالانکہ میں نے دھوئے ہوتے ہیں ان دھلے ہوئے کپڑوں کو دوبارہ دھویا جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ کیسے، مطلب آپ کیا ہوا آپ کے ساتھ مجھے بتائیں۔ کہتی ہیں کہ پتر میرا کام کردہ سی پیا، تو میں سوچیا بھوک لگی ہو سی تو میں چوری کٹ دواں، جدوں پاکستان نکا ہوندا سی تے چوری کھاندا ہوندا سی، میں بڑے پیار نال بناندی ہوندی سی تے ڈاڈا خوش ہوندا سی، تو میں کہیا سویرے دا کم تے لگیا ہویا تے پتہ نہیں کچھ کھادا پیتا بھی ہے نہیں، تو میں دیسی گھیو نال چوری کٹ کے تے اتے چینی با کے تے چنگی طرح کٹ کے میں گئی ہاں، تے من انج پہ ہے کہ بلال پتر میں کہ دساں اس من کے نہیں کیا۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا، تھوڑا سا اگر کسی کو پنجابی سمجھ نہیں آتی تو میں بتا دوں کہ کہتی ہیں کہ میرے بیٹے کو چوری بہت پسند تھی بچپن سے، تو صبح سے کام کر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ اس کو چوری بنا دیتی ہوں، تو جب میں اس کے کمرے میں گئی تو شاید بہت بری طرح سے بولا، تو وہ بتا رہی تھی کہ مجھے کہتا ہے کہ یہ کیا آپ لے کے آ گئی ہیں۔ میں کہا پتر اے چوری میں کٹی ہے، تو بھوکا ہو سے کتنے گھنٹے ہو گئے تو لگیا ہوئے ہیں، تو کہتا ہے کہ ابھی آپ جائیں پلیز۔ میں کہا کہ ایڈا کیوں اوکھا ہو رہے ہیں، کیا ہو گیا، میں چوری کٹ کے آندی ہے پتر، تو وہ کہتا ہے کہ لبنا یار ان کو باہر لے کے جاؤ، مطلب میرے نال گل ہی نہیں کیتی، تو میری نوہ کہندا پیا کہ من باہر کھڑ، تے او تو آئی ہے میری نوہ تے امی چلیں باہر چلیں، تو میں میری اکھاں تے اتھرو آ گئے، تو میں کیا میں کہ غلطی کیتی ہے، میں چوری کٹی ہے، میں اتنی محنت نال میں بڑھائی ہے، تو کہ میں کیتا ہے کہ کیوں ایڈا اوکھا ہو گیا، تو وہ لبنا کیوں من کڈیا ہے، تے لبنا ایک گل کیتی نہ کچھ، من باہر کڈیا تے اپنے لگ پیے نچن، تے میں پھر بعد جدوں پتر نکلیا ہے کام کر کے 8 گھنٹہ بعد، تو میں پوچھا کیا ہو گیا ہے، میں چوری کٹی سی نا، کیا ہو گیا ہے ایڈا کیوں میرے نال اوکھا ہوئے ہیں، تو ان کا بیٹا کہتا ہے کہ آپ کو پتہ کہ میں میٹنگ میں تھا اور سب لوگ کانفرنس کر رہے تھے وہاں، اس میٹنگ میں کم از کم میرے علاوہ 6 لوگ موجود تھے اور سب نے کمپیوٹر سے آپ کو دیکھا ہے۔ تو ناظرین یہ تھی شمیم آنٹی کی روداد، سن کر آپ خود ہی فیصلہ کیجئے کہ کیا انہوں نے پاکستان سے اپنا گھر بیچ کر کینیڈا آنے کا فیصلہ جو لیا تھا وہ درست فیصلہ تھا یا نہیں۔
ہو سکتا ہے کہ ان کے حال احوال سننے کے بعد آپ فوری طور پر ایک ججمنٹ قائم کر دیں کہ نہیں ان کے لیے اچھا تھا کہ یہ پاکستان میں ہی رہتی، ایسے بیٹے کا کیا فائدہ. لیکن اگر آپ حقیقی نگاہ سے دیکھیں تو ایک خاتون جو بیوہ ہو چکی ہے اور اس کا صرف ایک بیٹا ہے اور ویسے ہی کینیڈا موو ہو گیا ہے، تو ان کی تو کل کائنات وہ ایک بیٹا ہی ہے. وہ پاکستان میں اپنا گھر لے کر بیٹھ کر بھی کیا کرتی ہیں؟ اگر کوئی نوکر چاکر بھی ہوتے تب بھی سیکیورٹی کے مسائل تھے، کیونکہ ایک بزرگ خاتون کہاں تک اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہیں. ایسے میں تو نوکروں سے بھی آپ اپنی چیزوں کو محفوظ نہیں کر سکتے. پھر ہر بندہ جانتا ہوتا ہے کہ یہاں پر اتنے بڑے گھر میں ایک اکیلی خاتون رہتی ہے، وہ بھی عمر رسیدہ، تو اس سے تو ہتھیار لینا آسان ہے. پاکستان میں جس قسم کا جنگل کا قانون چل رہا ہے اور لوگوں کے اگر علم میں آ جاتی ہے ایسی چیزیں تو لوگ طاق میں رہتے ہیں اور لوگ نشانہ باندھ کر بیٹھے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بہت ہی ضروری تھا اپنے بیٹے کے پاس موو ہو جانا. ایک سپورٹ سسٹم ہے ان کے لیے آخرکار. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی مشکل سچویشن ہے جس میں شمیم آنٹی پھنسی ہوئی ہیں، اسپیشلی اس وجہ سے کہ ان کے گھر میں کوئی اوقات نہیں ہے. مطلب ایک چیز ہوتی ہے نا کہ ساری عمر محنت کرنے کے بعد، بچے پالنے کے بعد، ماں باپ کم از کم اتنا تو ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو وہ درجہ دیا جائے، وہ مقام دیا جائے، وہ رسپیکٹ دی جائے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خاص رکھی ہے. مطلب اللہ نے فرمایا ہے کہ جنت ماں کے پیروں تلے ہے. تو یہ سٹیٹس اگر ان کا سمجھا ہوتا نعمان نے تو ظاہر ہے کہ ان کی فرما برداری اور ان کا خیال اور ان کا احساس اس کے لیے سب سے زیادہ مقدم ہوتا اور وہ اپنی بیوی کو بھی تاکید کرتا کہ ان کا خیال رکھنا ہے. اب یہ تو وہ معاملہ ہے نا کہ شمیم آنٹی اکیلے رہ ہی نہیں سکتی، ان کی کفالت بھی اب اسی بیٹے کی ذمہ داری ہے کیونکہ ان کا اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہے. تو نعمان کا تو یہ فرض بنتا ہے، اور نعمان بینگ ان کینیڈا تو اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ اپنے ماں کو یہاں پر کمفرٹ پرووائڈ کرے. اب بوڑھی ماں کچن میں کھانا بنا رہی ہے اور بیوی لاؤنج میں بیلے ڈانس کی کلاسز کی پریکٹس کر رہی ہے، بیلے ڈانس پریکٹس کر رہی ہے. ماں کو شوگر بھی ہے اور ان کو چکر بھی آ جاتے ہیں اور ان کا کوئی اعتبار نہیں، کھڑے کھڑے کبھی پیاز کاٹتے کاٹتے ہی گر جائیں وہ، اور قریب ہی چولہا ہوتا ہے اور ان کی ہڈیوں میں بھی درد ہے. تو ایک تو ویسے ہی پھسل سکتی ہیں فرش کے اوپر اور پھر چکر آ سکتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اتنی عمر میں، مطلب 70 ایئرز کے قریب ان کی ایج ہے، تو ان کے لیے یہ موضوع ہے کہ وہ کچن میں کھڑے ہو کر کھانا بنائیں. پھر وہ کھانا بناتی ہیں تو ظاہر ہے وہ تو اپنے ماحول کی ہلی ہوئی ہیں. اگر وہ نعمان کے لیے چوری بنا کر لے ہی آئی تھی تو یہ نعمان کا کام تھا کہ اگر کوئی میٹنگ چل رہی تھی تو وہ یا تو کمرہ اندر سے لاک کر کے رکھتا کہ کوئی اندر آ ہی نہ سکتا. کمرہ بھی نعمان نے کھولا ہوا ہے. ایسے میں اگر اس کی ماں اس کو چوری دینے کے لیے آ ہی گئی تو پھر کیا ہی وبال آ گیا. میں سمجھتا ہوں کہ کینیڈا میں ورک فرام ہوم جب ہم کرتے ہیں اور اس طرح سے جب آن لائن میٹنگز ہوتی ہیں ٹیمز پر یا زوم پر، تو اس میں یہ آپشن ہوتی ہے کہ آپ اپنا بیک گراؤنڈ سلیکٹ کر لیں. اس میں وہ آپشن ہوتی ہے کہ آپ کے بیک گراؤنڈ میں چاہے بندے چل پھر رہے ہوں، چاہے 4-5 لوگ آپ کے بیک گراؤنڈ میں آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں، تو میٹنگ روم میں جتنے لوگ ہیں ان کو ایک بھی نظر نہیں آئے گا. اگر آپ ایسا بیک گراؤنڈ سلیکٹ کر لیں گے کہ آپ اس میں صرف آپ ہی نظر آئیں گے اور باقی تمام بیک گراؤنڈ مٹ جائے گا، وہ ریپلیس ہو جائے گا کسی اور کرٹن ڈراپ کے ساتھ. تو نعمان کو چاہیے تھا کچھ اس طرح کی سیٹنگ کر لیتا اس میٹنگ، اس کانفرنس ایپ میں، بجائے اس کے کہ اگر اس کی ماں نظر آ ہی گئی دوسروں کو تو اس میں بھی ایون اگر اس نے نہیں بھی سلیکٹ کیا ہوا تھا پھر بھی اس کی ماں نظر آ گئی تب بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں تھی، کوئی اس میں شرمندہ ہونے کی بات نہیں تھی. ہم سب کی مائیں ہوتی ہیں. کون انسان ہے جو بغیر ماں کے جنا ہے، چاہے وہ پاکستانی ہو، دیسی ہو یا انگریز ہو؟ اس میں اتنی شرم کرنے کی کون سی بات ہے؟ اس کو چاہیے تھا کہ آرام سے تمیز کے ساتھ ان کو بول دیتا کہ میں بس میٹنگ سے فارغ ہو کر کھاتا ہوں یا کچھ بھی ایسے بول دیتا. لیکن جس طرح سے اس نے اپنی ماں کو جھڑکا، تو جو جھڑک ہوتی ہے نا یہ بوڑھے لوگوں کے دل پر تیر کی طرح سے جا کر لگتی ہے. بیکاز after all they have done for their children or their life، ان کو صرف اتنی سی توقع ہوتی ہے، صرف اتنی سی بھوک ہوتی ہے کہ ان سے کوئی پیار سے بات کر لے. تو جب نعمان نے ان کو جھڑکا تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ ان کے دل کو بہت ٹھیس پہنچی ہوگی. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ماں باپ کو اف تک نہ کہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اف کس طرح سے لیتے ہیں ماں باپ اور وہ لوگ کتنے سینسیٹیو ہوتے ہیں ہمارے جیسچرز کے ساتھ.
اور جس طرح سے ہم بیہیو کرتے ہیں, جو الفاظ کا چناؤ ہم کرتے ہیں, تو ایسے میں نعمان کی سرد مہری اور کڑوا لہجہ اس کی ماں کے دل کو چھلنی کر گیا. اب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم دیکھ ہی سکتے ہیں کہ ان کے بیٹے اور ان کی بہو کی کوئی جذباتی وابستگی نہیں ہے بوڑھی ماں کے ساتھ, لیکن حقیقی نظر سے دیکھا جائے تو ان لوگوں کے علاوہ ان کا اس دنیا میں کوئی ہے بھی نہیں. اور خاص طور پہ اب جب وہ پاکستان سے اپنا گھر بیچ کر آ چکی ہیں تو اس کے بعد تو ان کے پاس یہی آپشن ہے کہ وہ یا تو پاکستان اگر واپس جاتی ہیں تو وہاں کہیں کرائے پر رہیں, لیکن ان کے لیے رہنا آسان نہیں ہوگا, کیونکہ ظاہر ہے ایک جیتے جاگتے بندے کو زندگی گزارنے کے لیے روزانہ کا سودا سلف بھی چاہیے, کوئی ٹرانسپورٹ کا سسٹم بھی ہونا چاہیے, کوئی ہاؤس ہیلپ بھی ہونی چاہیے. تو وہ ساری چیزیں خیر وہ ارینج تو کر سکتی ہیں, اتنی امیر تو ہیں, لیکن اس کے باوجود مشکل ہوتی ہے. جبکہ یہاں پر ان کا بیٹا ہے, مجھے لگتا ہے کہ ان کو یہاں پر ہی اپنے بیٹے کے ساتھ ہی رہنا چاہیے, لیکن ان کو بیٹے کو بٹھا کر سمجھانا چاہیے کہ وہ یہ گھر کے کام کاج اپنے بیٹے اور بہو کے سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں کر سکتی. لیکن یہ بھی these are just my 2 cents. اب یہاں پر it's easy said than done. جب آپ ان بزرگوں کی پوزیشن میں آتے ہیں یا when you actually be in their shoes, اور اس وقت جب آپ بات کریں نا تو آپ کو احساس ہوگا کہ اگر یہ گھر میں کچھ کریں بھی نا تو پھر ان کو اپنا آپ اور فالتو محسوس ہوتا ہے, اور اپنا آپ اور بوجھ سا محسوس ہوتا ہے اس اولاد کے اوپر جن کے پاس یہ آ کر ٹھہرے ہوئے ہوتے. تو کہیں نہ کہیں اپنا گلٹ بھی ختم کرنے کے لیے اینڈ ٹو کم اکراس ایز اے یوزفل پروڈکٹیو پرسن, ان لوگوں سے جو بن پڑتا ہے یہ کرتے ہیں. بہت سے لوگ تو ظاہر ہے کہ اپنے اولاد کی خوشی کے لیے بھی ایسا کرتے ہیں, ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے اپنے پوتے پوتیوں کو اسکول سے پک اور ڈراپ کر کے, یا ان کے کپڑے استری کر دینے سے, یا ان کی لانڈری کرنے سے ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے. لیکن بہرحال 100 باتوں کی ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ یہ زندگی آسان نہیں ہے. یہ زندگی جو ہم سوچتے ہیں کہ جو بزرگ لوگ باہر کے ممالک میں اپنے بچوں کے پاس چلے گئے ہیں, بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ بہت فرما بردار ہوتے ہیں اور بہت ہی ریسپیکٹیبل ہوتے ہیں, اور ان کو احساس ہوتا ہے اپنے ماں باپ کے درجے کا. لیکن اس قسم کے کیسز بھی ایک ریالٹی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سبھی یہ کیسز ایسے ہوتے ہیں, لیکن اس طرح کے کیسز ہی ہوتے ہیں. یہ بھی سچ ہے, حقیقت سے دور نہیں ہے یہ باتیں بھی. اور مجھے لگتا ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے, اللہ ان کی آنکھیں کھولے, بیکاز یہ جو ماں باپ ہیں یہ چند ہی روز کے مہمان ہوتے ہیں. انہوں نے ہمیشہ ساتھ نہیں رہنا ہوتا, بیوی نے تو ہمیشہ ہی ساتھ رہنا ہے. لیکن ماں کا درجہ نعمان کو پہچاننا چاہیے اور اس کو رسپیکٹ دینی چاہیے, اور ان کو اپنے گھر میں کمفرٹیبل محسوس کروانے کی کوشش کرنی چاہیے. ناظرین, اگر آپ کا بھی کوئی بھی مسئلہ ہے جو آپ میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں, جو آپ عوام الناس کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں, تو میرا واٹس ایپ نمبر نیچے ڈسکرپشن میں گیون ہے. فیل فری ٹو ریچ آؤٹ ٹو می آن دیٹ واٹس ایپ نمبر, اور مجھے وائس میسج کیجیے گا. میں جب بھی فرصت ملے گی تو آپ کو انشاءاللہ رپلائی بیک کروں گا. امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. شمیم آنٹی کو کیا کرنا چاہیے نیچے کامنٹس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلی دفعہ تک کے لیے اللہ حافظ.